बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाज़रीन किराम, आज का मेरा मौजू है दहशतगर्दी। दहशतगर्दी के बहुत से हवाले हैं। दहशतगर्दी बहुत से मुख्तलिफ अंदाज में हुई और ख़ास तौर पर हमारी सरज़मीन पर जो हुई उससे पाक फ़ोर्स और अवामी सतह पर हमने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी। हमने माली और जानी कुर्बानियाँ दी। फिर दहशतगर्दी का जिन जो है हमने एक हद तक बोतल में बंद कर लिया। लेकिन ये जिन निकला कब था? ये जिन दौरे आमरीत में जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में बोतल से बाहर आया था। फिर जिस अंदाज में दहशतगर्दी फैली तो वो सबके सामने है कि दहशतगर्दी के इतने वाक़यात हुए कि हमारे जानें जो हैं वो ज़ाया होने लगी, हमारी अमलाक को नुकसान पहुँचने लगा, कौमी अदारों को नुकसान पहुँचा, बहुत से लोग मारे गए। और इसी दहशतगर्दी और साजिश में जनरल ज़ियाउल हक़ साहब खुद भी मारे गए। ये दहशतगर्दी है क्या? ये सब अंदाज जो हैं ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो मुख्तलिफ़ कौमों को मुंतशिर करने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ अंदाज में ये मनसूबाबंदी करती हैं। अगर आप अलकायदा को देखें तो वो भी अमेरिका बहादुर का कारनामा है, यानी CIA की तरफ से। इसी तरह मोसाद हो, रा हो या दीगर एजेंसियाँ हों दुनिया भर की, उनका सबका काम यही है कि किसी भी ममलकत को मुंतशिर करने के लिए या उसको गैर मुस्तहकम करने के लिए इस किस्म की साजिशें की जाती हैं। हमें इस दहशतगर्दी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा और अब भी हमें है कि उस अंदाज में नहीं है। क्यों? इसलिए कि फोर्सेस की कुर्बानियाँ जो हैं और जिस अंदाज में उन्हें जवानों की कुर्बानियाँ दी और जिस तरह हमारे अवाम मारी गई और हमारे अदारोों को तबाह करने की कोशिश की, उसमें हमने बहुत कुछ किया और हमने दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन पाक से धकेल दिया, बाहर निकाल दिया। लेकिन हमारे इर्द गिर्द पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन इसके इर्द गिर्द हमसाया ममालिक में कहीं ना कहीं ऐसे कैंप रहे, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो अज़ली दुश्मन भारत हो, जहाँ से हमारा निशाना बनाया गया। अभी गुज़िश्ता दिनों जो एक वाक़या हुआ बहुत बड़ा, उससे पूरी कौम सदमे में है। यानी हज़ारा बरादरी के साथ जो वाक़या हुआ, तो ये कोई नया वाक़या नहीं है। ये वाक़या अगर आप देखें तो माजी से ही चल रहा है और दौरे आमरीत ख़ास तौर पर जो ज़बरदस्ती के सदर थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनके दौर में 2000 से ये वाक़या शुरू हुआ। 2000 से 13, 2000 से 21 तक आ गए हम और इनकी लाशें उठाते रहे। और वो लोग, ऐसा भी हुआ कि कभी उनको धमाकों में मारा गया, कभी उनको इस तरह टारगेट किलिंग की गई और इस अंदाज में उनको नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन सवाल तो ये है कि कौम सदमे में है, कौम परेशान है कि एक बरादरी को नस्ल कशी क्यों की जा रही है, उसको निशाना क्यों बनाया गया, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। आपने देखा, मैंने देखा कि उनके पूरा ख़ानदान लाशें लेके बैठा रहा खुले आसमान में, सख्त सर्दी में, लेकिन उनको जवाब कोई ना मिला और उनके एहतजाज को अलग रंग दिया गया। कोशिश की गई कि इसको रंग कुछ और दे दिया जाए, सियासी रंग दिया गया। बल्कि उन्होंने जब एहतजाज किया कि हमारे कातिलों को पकड़ो, उनके चेहरे हमें दिखाओ, तो हुकूमत की जानिब से भी उनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। वज़ीर दाखिला आए, शेख रशीद साहब आए, अली ज़ैदी साहब आए, सईद मुराद साहब आए, बहुत दुनिया आई, लेकिन सिर्फ फुल तसल्लियाँ दे के वापस चली गई। और कहा यह गया हुकूमत की जानिब से कि ये ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। सोचने की बात है, अफसोस की बात है कि आखिर जिन लोगों को इस हादसात का सामना करना पड़ा वो किससे एहतजाज करें, वो इंसाफ किससे मांगे, किसके लिए बैठें? क्या माजी में जो आज की हुकूमत है इसने एहतजाज नहीं किया सड़कों पर? कौन पूछेगा इनसे? मैंने एक बच्चे से पूछा हज़ारा बरादरी के, तो उन्होंने कहा हमारा कसूर क्या है, हमारा गुनाह क्या है, हमें बताएं तो सही, हमारा दुश्मन क्या है, हमने क्या मुल्क की सलामती के लिए काम नहीं किया, क्या हम किसी तकरीब कारी में रहे हैं, हम किस लिए हैं, हमें क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हमारे जवान मार दिए गए, हमारे बच्चे मार दिए गए, हमारे घरों में धमाके कर दिए गए, हमारे बाज़ारों में चलते फिरते लोगों की लाशें उठानी पड़ी हमें, और हमने सैकड़ों लाशें लेके भी मुजाहरा किया और मुतालबा किया। लेकिन बरसों बीत गए, 20-21 साल गुजर गए और कुछ नहीं हुआ। किसी ने नहीं बताया कि कौन है दुश्मन, कौन लोग हैं ये। दरअसल हुआ ये कि जब शुरू में ही हुआ तो इन पर इल्ज़ाम लगा हज़ारा बरादरी पे कि ये शायद ईरानी मदद के साथ ये कोई कारनामे यहाँ अंजाम देना चाह रहे हैं, लिहाजा इनके खिलाफ जैश भी बने, लश्कर भी बने। और उन्होंने फिर इनको बाकायदा धमकियाँ दी कि हम तुम्हारा पूरी नस्ल ख़त्म कर देंगे। ये कौन सी नस्ल है, ज़रा गौर तो करें। मुर्रिखीन कहते हैं कि ये चंगेज़ नस्ल है, चंगेज़ खां की नस्ल है और इसका जन्म जो है वो मशरक़ वुस्ता में हुआ। लेकिन इस वक्त दुनिया में ये 60 लाख हैं हज़ारा बरादरी, और 60 में से 40 लाख जो हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं, 10 लाख पाकिस्तान में हैं।
اب یہ سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں، یہ صرف پاکستان یا افغانستان میں نہیں ہے، یہ ایران میں بھی موجود ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں ترکی یعنی جو گیٹ وے ہے یورپ کا، وہاں بھی موجود ہیں. لیکن ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ پاکستانی نہیں؟ وہ یہ کہتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے کہ بتائیں کیا ہم پاکستانی نہیں، ہم نے پاکستان کے استحکام کے لیے کام نہیں کیا؟ ہمیں کون جواب دے گا؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. وہ کہتا ہے ذرا غور تو کریں تاریخ میں کہ یہ جنگجو قبیلہ ہے، اس کو فوج میں شامل کیوں کیا گیا تھا؟ انگریزوں نے اس کو فوج میں شامل اس لیے کیا گیا تھا، یہ بہادر ہیں، یہ جفا کش ہیں، یہ محنتی ہیں، یہ دلیر ہیں. اور پھر جب ان لوگوں نے فوج میں حصہ لیا، ہمارے پرکھوں نے یعنی ہمارے بزرگوں نے، تو ان لوگوں نے ترقی کی، معاشی حالت بہتر ہوئے ان کے دوسروں سے. تو شاید یہی اسی کا حسد ہے. پھر اس نے کہا، مطلب بڑا جذباتی تھا وہ شخص کہتا کہ یہ بتائیں کہ کیا 65 کی جنگ موسیٰ خان نے نہیں جیتی؟ کیا سپہ سالار آپ کا موسیٰ خان نہیں تھا؟ وہ ہزارہ تھا، یا وہ غیر مسلم تھا، یا وہ کوئی غیر ملکی تھا؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اس کا کہنا تھا کہ اگر کارگل میں آپ دیکھیں تو وہاں جو پہلے شہید تھے ان میں ہزارہ شامل ہے. اگر آپ دیکھیں کہ F-16 پاکستان کا پہلی دفعہ کس پائلٹ نے اڑایا تو وہ ہزارہ پائلٹ ہے. میرے پاس ان باتوں کا جواب نہیں تھا، اور میں جواب دے بھی کیسے سکتا تھا، اس لیے کہ میں ذمہ دار نہیں، لیکن ایک پاکستانی ہوں، پاکستانی کی حیثیت سے اس کا بھی حق تھا کہ وہ مجھ سے پوچھے، اور میرا بھی حق تھا کہ میں جواب دیں. کہنے لگا ہمارا ایک ہی قصور ہے کہ ہم شیعہ مسلک سے تعلق. ایک اور نوجوان سے میں نے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا قصور ہے، تمہیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو کہنے لگا میرا ایک ہی قصور ہے کہ میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، محمد والے محمد پر درود بھیجتا ہوں، اور وہ درود بھیجتا ہوں جو اللہ تعالیٰ خود بھیجتا ہے. ان لوگوں پہ، ان ہستیوں پہ میں درود بھیجتا ہوں، میرا یہ قصور ہے. لیکن میں کلمہ گو ہوں، کسی کو حق حاصل نہیں ہے. قرآن اور حدیث یہ کہتا ہے جس نے ایک شخص کو مارا اسے پوری انسانیت کو مارا. ہمیں مارا جا رہا ہے، ہماری نسل کشی ہو رہی ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا. ایک اور بزرگ ملے، ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے، ہم محمد والے محمد کے غم میں شریک ہوتے ہیں، اور ہم خوشیاں بھی انہی کے نام پہ کرتے ہیں. ہم ڈرنے والے دھمکنے والے نہیں ہیں، ہم یہ کام کرتے رہیں گے. ہم نے پہلے بھی لاشیں اٹھائی ہیں، اب بھی لاشیں اٹھائی ہیں، بلکہ حکومت کو یہ چاہیے کہ ہم سب ہزارہ برادری کو ہمارے تمام جائیدادیں چھین لیں، تمام کاروبار بند کر دیں، اور ہم سب کو اٹھا کے ایک جہاز میں بٹھا کے سمندر میں دھکیل دیں. آگے ہماری قسمت، اللہ ہمیں بچانا چاہے گا تو ہم کہیں بچ جائیں گے، کوئی ملک ہمیں برداشت کر لے گا. ہزارہ برادری کے ساتھ اس سانحے کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک پیغام چلا کہ علامہ طالب جوہری جو اس دنیا میں نہیں ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ امن کا مطلب لغت میں کیا ہے، میں تو صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ ایک جنازے کے اٹھنے سے لے کے دوسرے جنازے کے اٹھنے تک کا جو وقفہ ہے وہ امن ہوتا ہے. احمد فراز نے اپنی نظم محاصرہ میں بہت کچھ کہا، وہ بھی آپ کی نظر کر رہا ہوں. میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے. مگر جواب وہی ہے جو احمد فراز نے لکھا ہے. سو شرط یہ ہے جو جہاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ اب کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو، سو غیرت کو راہ میں رکھ دو. یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے، تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے. لیکن بات تو ہے، بات تو سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ آخر یہ وجہ کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور خاص طور پر سردیوں میں کیوں ہوتا ہے. سردیوں میں اس لیے ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں مائنس جو ہے وہ سردی پڑتی ہے، اور اس علاقوں میں سناٹے جلدی ہو جاتے ہیں، لہٰذا جو تخریب کار ہے وہ منصوبہ بندی کر کے ان کو کرتے ہیں. اور یہ کیوں کہ چنگیز خان کی نسل سے ہونے کی وجہ سے ان کی شکلیں جو ہیں ایک جیسی ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، صاف رنگ، اور یہ پڑھی لکھی قوم ہے. ان کی تعلیم کی شرح بہت زیادہ ہے، بہت بہتر ہے، اور یہ ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں، اپنے خدمت انجام دے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں مجھے بتایا نا کہ میرے بچوں کا کیا قصور ہے، میری فیملی کا کیا قصور ہے. انہوں نے کہا جب 2013 تک
قتل عام جاری رہا تو بہت سے ہمارے نوجوان جو ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں، وہ اقوام متحدہ کے دروازے کھڑکا رہے ہیں، وہ ملائیشیا میں بیٹھے ہیں، وہ انڈونیشیا میں بیٹھے ہیں. ان کا کوشش یہ ہے کہ انہیں ریفیوجیز تسلیم کر لیا جائے، لیکن اس میں بھی بہت سی مسائل ہیں، بہت سی رکاوٹیں ہیں، اور ہمارے وہ کام نہیں ہو رہا. لیکن ہمارے یہاں مسلسل قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم بلیک میلر ہیں. کیا پاکستانی قوم نہیں؟ کیا ہم نے قربانیاں نہیں دی؟ کیا ہمارا محمد موسیٰ خان اگر وہ صرف 65 تھے تو 65 کے بعد مغربی پاکستان کے گورنر تھے، اور وہ گورنر تھے تو جب انہیں نے پاکستان میں جرائم بڑھتے ہوئے دیکھا اور غنڈہ گردی کی بہتات دیکھی تو انہوں نے غنڈہ ایکٹ ایسا لگایا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ غنڈوں کو سبق کبھی نہیں سکھایا گیا. ہم نے پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، ہم نے اس کی ترقی کے لیے کام کیا، ہم نے اس کے استحکام کے لیے کام کیا، پھر ہمارے سینے پہ گولی کیوں ماری جاتی؟ کوئی جواب نہیں. نہ جواب ہے نہ جواب دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ دہشت گردی کا کوئی نام نہیں، دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلمان بھی نہیں، اس لیے کہ مسلمان اس بے دردی سے قتل و غارت گری نہیں کر سکتے اور اپنی سرزمین پر پاکستان پر نہیں کر سکتے. یہ راہ اور داعش کی ملی بھگت ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ زندگیوں کی حفاظت اور روزگار کا تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم گئے، وزیر اعظم نے بھی اسی طرح تسلیاں دی جس طرح پہلے لوگ جاتے تھے تسلیاں دی، یا ان کے وزراء نے تسلی دی، وہ دے کے آ گئے. لیکن آج وزیر داخلہ ایک اسامہ کے قتل پر انکوائری کمیٹی بنا کر اور پھر یہ اس کے والد کو فون کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ مطمئن ہیں تو اس کو میں آگے وزیر اعظم کو بھیج دوں، نہیں مطمئن تو اس کو مزید بہتر کر لیتے. لیکن کیا انہیں ہزارہ برادری سے بھی پوچھا کہ آپ مطمئن ہیں جو ہم کچھ کر رہے ہیں، ہم آپ کو لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم آپ کے ملزموں کو گرفتار کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو امن و سکون سے زندگی بسر کرنے کے مواقع فراہم کریں؟ نہیں، ان لاشوں کو دفنا دیا، سپرد خاک کر دیا. اور ایک بچہ اور کیا کہا تھا، ایک بچے نے تو بڑا ہی کمال بات کرتا ہے، کہتا دیکھیں ہمیں جب تک ہم لاشیں لے کے بیٹھے رہے اس وقت تک ہمارا مذاق بنایا گیا اور ہم سے مطلب لوگ جو ہیں ہمدردی کرتے تھے برائے نام. پورے پاکستان میں سوگ تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارا ریکارڈ لگانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ جب ہم نے اپنی لاشوں کو قبروں میں اتار دیا جس کو اندھیرا گھر کہتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمارے شہیدوں کی وجہ سے، ہمارے پریشانیوں کی وجہ سے، ہمارے دکھوں کی وجہ سے عمران خان صاحب کا پورا پاکستان اندھیرے میں ڈوب گیا. کون جواب دے گا اسے؟ بظاہر تو یہ ایک عام سی بات وہ کر رہا ہے، لیکن جب واقعے سے واقعہ جوڑا جاتا ہے تو مسائل کچھ اور بڑھ جاتے ہیں. مسائل بہتری کی طرف نہیں جاتے بلکہ اس سے منفی رزلٹ نکلنے ہوتی ہے. تو ہم کسی بھی برادری کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کے قائل نہیں. پاکستان امن پسند ملک ہے، پاکستان نے امن کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو پاکستان ایسی سازشیں کامیاب بھی نہیں دے گا، کسی بھی برادری کی ہو، KPK میں ہو، پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، کہیں بھی ہو، آزاد کشمیر میں ہو. کیا ہمیں یاد نہیں کہ جب کرسچن برادری کے ساتھ یعنی عیسائی برادری کے ساتھ لاہور میں واقع ہوا تھا یوحنا آباد میں، تو پوری پاکستان کی قوم جو ہے وہ سراپا احتجاج نہیں تھی؟ کیوں تھی؟ یہ سب پاکستانی تھے. جب اسی طرح دوسری جگہ کہیں بھی ہوا، یا کوئٹہ کچہری میں ہوا یا راولپنڈی میں ہوا، تو کیا پاکستانی پوری قوم پریشان نہیں تھی؟ ہمیں برادریوں میں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے، ہماری قومی یکجہتی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے انتظامات کریں کہ یہ کام ختم ہو جائے، یہ معاملات ختم ہو جائے. ہم برادریوں بٹ کے ہم ایک پاکستانی، ہم ہزارہ برادری کی بات نہ کریں. ہم یہ کہیں کہ پاکستانی قتل ہوئے ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہم کم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے یا ہمارے بندوں نے کیا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں راہ کر رہی ہے یا داعش کر رہے ہے یا کوئی بھی کر رہا ہے، پکڑنا چاہیے، اس کے سامنے آنا چاہیے، لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے، قوم کو بتانا چاہیے. ذمہ داری ہے. ہم ہزارہ برادری کے غم میں شریک ہیں اور برابر کے شریک ہیں. ہم صرف پاکستانی ہیں، پہلے پاکستانی ہیں. پاکستانی ہیں تو ہم حساب مانگ رہے ہیں. اگر پاکستانی نہ ہوتے، کوئی ہزارہ برادری جو ہے یہ کوئی پناہ گزین نہیں ہے، پاکستانی ہیں. پاکستان کی قومی سلامتی میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے.
آج بھی ان کے افسران اور جوان جو ہیں پاک فوج میں بھی شامل ہیں، فضائیہ میں بھی شامل ہیں، ہر شعبے میں موجود ہیں. ان کی خواتین بھی پڑھی لکھی ہیں، شرح خوانگی ان کے یہاں بہت اچھی ہے، اور وہ آزاد خیال ہیں. یعنی کسی سے وہ لڑنے جھگڑنے کے قائل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے دیکھا ہے. نسخہ کیمیا قرآن کریم نے بتایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تو ہمیں پتہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے. لیکن اس نے یہ بھی بتایا ہے، اسی نسخہ کیمیا نے بتایا ہے کہ لیکن جن لوگوں نے صبر کیا اور حق کا ساتھ دیا ان کے لیے فلاح ہی فلاح ہے. لہذا مطمئن ہے، اپنے جنازے دفنا کے مطمئن ہے، اپنے نسل کشی کرا کے مطمئن ہے. اس لیے کہ سرزمین کے لیے ہم جی رہے ہیں، سرزمین کے لیے ہم مر رہے ہیں، اور ہم ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں، نہ ہم گھبرائیں گے. تو یقینی بات ہے ان کا یہ جذبہ بڑا قابل فخر ہے. پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ہم برادریوں میں نہ بٹیں، ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، ہم مسلک و مذہب میں نہ بٹیں. اقلیت بھی ہمارے اسی طرح بھائی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے چاہے وہ کچھ اور ہیں. یہاں رہتے ہیں، اسی سرزمین کے ہیں، اسی سرزمین پہ پیدا ہوئے ہیں، اسی سرزمین کی فصل ہے وہ. تو کیوں نہ ہم ان کا خیال کریں؟ اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں. پہلے ہماری پہچان دنیا بھر میں پاکستان ہے، لہذا صرف پاکستانی. آج کا یہی پیغام، ایک دوسرے سے پیار کریں، محبت کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور صرف پاکستانی کی بات کریں. ہم برادریوں میں بانٹ کے خود مطمئن نہ ہو جائیں. کیوں؟ اگر آج ایک چھوٹی سی برادری کی نسل کشی ہوگی تو کہاں لکھا ہے کہ کسی بڑی برادری کی نسل کشی نہیں ہو سکتی یا وہاں ایسے واقعات نہیں ہو سکتے؟ دنیا سے سیکھتے ہیں. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم مسلمان تو نہیں تھی، غیر مسلم تھی. مسلمانوں کے ساتھ واقعہ ہوا تو کیا ہوا؟ فوراً پہنچی کالا دوپٹہ اور شلوار قمیص پہن کے. تو کیا ہوا؟ غم کم ہو گیا. کسی کے غم میں شامل ہو تو غم کم ہو جاتا. یہ سیکھے ایک دوسرے کے ساتھ. اور ہمیں حکم بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم کسی کے دکھ میں دکھی نہیں ہو سکتے تو کم از کم اس کے پاس تعزیت کے لیے جا کے منہ ایسا بنا لو کہ تم دکھی نظر آؤ. اگر غیر مسلم نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم یہ کچھ کر سکتی ہے تو ہم اور آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہی آج سوال ہے. اس لیے کہ برادری جو ہے وہ ہزارہ برادری ہے، وہ نسل کشی ہو رہی ہے، ان کے مارے گئے ہیں، ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں ان 10 سالوں میں. 11واں سال ہو گیا. لہذا وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے قاتل کا نام بتائیں، ہمیں ہمارے قاتل کی شکل دکھائیں. ہم جنگجو ہیں، ہم چنگیز خان کی اولاد ہیں، ہم خود بھی نبٹ سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی یکجہتی کے لیے ہم ایسا کوئی واقعہ، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس سے نقصان پہنچے. تو مجرم تو ہمیں ڈھونڈ کے دینا چاہیے نا. سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ القاعدہ کیوں پیدا ہوئی، داعش کس طرح بنی، راہ ہماری سرزمین کا امن تباہ کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے. کیوں کہ ہزارہ پہ کوئی تخریب کاری کا الزام نہیں، کوئی ڈھنگ کا ان پر الزام نہیں. تو پھر یہ قتل و غارت گری کیوں؟ ہزارہ ہوں، کوئی اور نسل ہو، کوئی اور قبیلہ ہو، کوئی اور ہو، پاکستان کی اس سرزمین پر بسنے والی یہ برادریاں، یہ نسل، یہ خاندان ایک گلدستے کی مانند ہے جس میں الگ الگ خوشبو نظر آتی ہے. ہمیں اس خوشبو کی حفاظت کرنی ہے. تو ہم سب مل کے ان مجرموں کا مقابلہ کریں تاکہ میری دھرتی پر یہ فساد ختم ہو، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو. اس کے ساتھ ہی سلامتی اور یکجہتی کی دعا کے ساتھ ناصر نقوی کو اجازت دیجیے. پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ. اللہ حافظ.